अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अब हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि हम किसी तजर्बाती मरहले से गुज़र सकें। एहतियात ही एक ऐसा तरीक़ाकार दिखाई दे रहा है कि जिसके नतीजे में हम इस वबा का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाबात जो हैं वो लिए जा सकें। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन हैं कोरोना टास्क फोर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स के। और हमारे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या जिस बुनियाद पर हम फैसला साजी कर रहे हैं उस डेटा को आप काबिल इन्हिसार समझते हैं, काबिल भरोसा समझते हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आप ये देखिए कि हम 22 करोड़ की कौम हैं और हम सिर्फ 8 या 10 हज़ार टेस्ट इस वक्त बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, और वो टेस्ट में भी तकरीबन 25 से 30% फॉल्स नेगेटिव आते हैं। तो डेटा जो है वो बहुत ही कम हम कलेक्ट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन अफराद से कर रहे हैं जिनमें इसके सिम्टम्स हैं, जो इस बीमारी के कुछ आसार आ चुके हैं, सिर्फ उनमें कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बीमार हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं, और रैंडम टेस्टिंग तो आप कर ही नहीं रहे जो आपको करनी चाहिए थी। कम से कम 1% पॉपुलेशन की आपको रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए, इस अंदाज़ा करने के लिए कि सिचुएशन क्या है। 22 करोड़ अफराद अगर हैं तो 22 लाख टेस्ट कम से कम आप करेंगे तो आपको पता चलेगा रैंडमली कि कितने लोग इसमें एक्चुअली मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन आप उस फिगर के करीब ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल है छोटा सा, ताकि वो आप उसका जवाब उसके साथ ही दे दें। ये फरमा दीजिए कि क्या फिर ये समझा जाए कि हुकूमत जो पॉलिसी साजिश कर रही है वो अंधेरे में कर रही है? बात यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त जो है लिमिटेशन यही है कि हम सिर्फ जो टेस्ट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी 20-25 हज़ार टेस्ट अगर पीसीआर मशीन के ज़रिए करते हैं तो, और जो दूसरी एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो आपने बहुत कम हो रही है या ना होने के बराबर है। तो बिल्कुल हम जो इस वक्त अंधेरे में ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपके पास वो टेस्टिंग कैपेबिलिटी आप स्टैब्लिश ही नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी। और ये जो कह रहे हैं कि इस वक्त 25 या 30 हज़ार लोग इसमें मुब्तला हैं, खुदा मालूम कि ये इससे 5 गुना ज़्यादा है या 10 गुना ज़्यादा है, कोई सही तादाद को आप नहीं कह सकते, रिलाय नहीं कर सकते जब तक कि आप बड़े पैमाने के ऊपर फौरी इमरजेंसी के तौर पे ये टेस्ट ना करें, और टेस्टिंग कैपेसिटी कम से कम लाख टेस्ट रोज़ाना की आप लेकर जाएं, और सिर्फ सिम्टम्स वाले ही लोगों की टेस्टिंग ना करें बल्कि रैंडम टेस्टिंग भी करें, ताकि आपको सही पता चले कहाँ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो है, और फिर आपका कर्व इस वक्त बढ़ रहा है, और ये किस तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ इसका पॉइंट आएगा जब ये बढ़ना लेवल ऑफ होगा और फिर घटना शुरू होगा, ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं, कोई आपको पता नहीं कहाँ खड़े हैं। और एक मेरे अंदाजे से मुताबिक तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जो सामने आ रहा है, और हमें सही पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन हमारे पास ये भी कहना पड़ेगा कि सही फैक्ट्स नहीं हैं। कुछ फैक्ट्स जो हम देख रहे हैं अपने साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेशन का जो सेंटर बनाया है इन्होंने, वहाँ पे उनके पास मुख्तलिफ फैक्ट्स आते हैं, तो हम अपने तौर पे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। उनके पास हो सकता है बहुत से और फैक्ट्स हों जो हमारे पास नहीं है, जिसकी बुनियाद पे वो ये फैसला कर रहे हैं कि इसको किस हद तक खोला जाए या ना खोला जाए, क्या किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से हमें हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन करने चाहिए, हॉट स्पॉट्स को टाइटली कंट्रोल करना चाहिए, और अगर खोलना है तो बाकी जगहों पे जहाँ पे नहीं है उनको बहुत सोचे समझे तरीके से खोलना चाहिए लॉकडाउन मैं को। आता हूँ डॉक्टर अतार साहब, इसमें डॉक्टर जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्यों समझते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर अतार साहब कह रहे हैं हम अंधेरे में इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम एक मखसूस मुद्दत के लिए अपने बाज़ार, अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ठीक है खोला जाए, ये ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है मेरे बड़े मोहतरम है सर, और बल्कि इन्होंने एक पूरी आवाम से खौफ सबसे बड़ी बात कह के निकाला था। इनके जो डॉक्टर अताउर रहमान के वालिद साहब का इंस्टीट्यूट है, जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी की जिसने हमारे मुल्क के
لوگوں سے خوف نکالا کہ ان کی ہی ادارے میں اسٹڈی ہوئی کہ وائرس جو یہ آیا ہے وہ 30,000 مالیکیولز پر مشتمل ہے اور 8 جگہ سے میوٹیشن ہو گئی ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ جو جینز کا سیکوینسز ہوتے ہیں اگر اس میں ایک جگہ بھی میوٹیشن ہو جائے تو یہ بڑی ڈرامیٹک چینجز لے آ جاتی ہے. تو لکیلی میں تو سمجھتا ہوں سر نے اتنی زبردست ریسرچ کیا اور ہمیں ایک حوصلہ ہوا ہے کہ ہمارا وائرس وہ وائرس نہیں ہے اب تک جو بظاہر لگ رہا ہے جو باہر یورپ میں آیا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی نہیں. مثلا دیکھیں یہ میرے پاس ایک لیٹسٹ پیپر آیا لینسٹ، ایک دنیا کا جرنل ہے، یہ میڈیکل جرنل ہے، دنیا میں 2 یا 3 ٹاپ کے جرنل ہیں جن میں یہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے. اس میں وہاں کے سویڈن کے پروفیسر جوہن جو ہیں جو چیف سائنٹیفک آفیسر ہیں انہوں نے ایک ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ سویڈن میں جو تھی ہم نے جو لاک ڈاؤن کو نہیں ہونے دیا، انہوں نے اسکول بند نہیں ہونے دیے، انہیں دفتر بند نہیں ہونے دیے، انہوں نے اپنا سارا کام اسی طرح رکھا. انہوں نے کہا ہمارا فلسفہ بالکل صحیح ثابت ہوا اس لیے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ابھی نہیں پتہ کب ختم ہوگا، اور ہم نے جو لوگوں کو بند کر دیا تھا وہ ہم نے بڑی زیادتی کی تھی کیونکہ جب بھی آپ ان کو باہر لائیں گے وہ ایکسپوز ہوں گے تو بہتر یہ ہارڈ امیونٹی کا انہوں نے کنسیپٹ دیا. پھر انہوں نے اس کی ایک ثبوت دیا. انہوں نے 5 لاکھ بندوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا سویڈن میں. ان میں سے وہ کہتے ہیں 98 سے 99% وہ تھے جن کو انہوں نے PCR یا اینٹی باڈی ٹیسٹ، جسے ہم ابھی تک لفٹ نہیں کرا رہے اینٹی باڈی کو، 98% لوگ تھے جن کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں اور ان میں امیونٹی ڈیولپ ہو گئی. اور انہوں نے جو ریٹ نکالا سویڈن کا، جو نارملی ہم کاغذوں میں پڑھ رہے ہیں کہ 27 یا 26 ہزار میں سے 3,000 مر گئے ہیں، جو کہ 12% ہے، اس نے ثابت کیا کہ اٹ از اپروکسیمیٹلی 0.2 to 0.3%. یہ 5 مئی کو سر لینسٹ میں یہ پیپر شائع ہوا ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت کیا چاہتی ہے. برطانیہ لے لیں آپ، امریکہ لے لیں، جرمنی لے لیں، انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کو باقاعدہ اپروو کر دیا ہے اور باقاعدہ اب جو مانیٹر ہو رہے ہیں نا پیشنٹ پہ، کیونکہ دیکھیں PCR بار بار کرانا ایک تو بہت بڑا ظلم ہے، آپ افورڈ کر ہی نہیں سکتے، اتنی سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اور پلس اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اینٹی باڈی کی اجازت دے دی ہے. راش کمپنی دنیا کی، ایبٹ کمپنی، سیمنز کمپنی، 3 کمپنیوں کو FDA نے اپروو کر دیا کہ یس ان کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی تقریباً 99.5% ہے. اتنی بہترین کٹیں ہیں. اب میں چاہتا کیا ہوں کہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ پاکستان میں کیوں ہو، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. دیکھیں روز لڑائی ہو رہی ہے ڈاکٹروں کی، نرسز کی، پیرامیڈیکل اسٹاف کی کہ جناب ہمیں جو ہے نا کٹیں نہیں مل رہی، اور ایک آدمی کا جو خرچہ ہے وہ 5 سے 7 ہزار روپے ڈیلی کا ہے. آپ یہ اینٹی باڈی لائیں. اس وقت ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں پمس کے ایک پروفیسر رؤوف نیازی کے ساتھ مل کے، بڑی زبردست ریسرچ ہے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو ڈاکٹر ایکسپوز تھے پیشنٹ کے ساتھ ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ان آفیشیلی. اس طرف آتے ہیں. اس میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، آپ نے کہا کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے، میں اس سوال کو اس لیے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، کہ اگر حکومت کے پاس بھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ وہی اعداد و شمار ہیں وہ جو پبلکلی شیئر کر رہے ہیں، مطلب 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں، تقریباً 650 کے قریب جو ہے وہ اب تک ہماری ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. آج کیا نتائج آتے ہیں وہ اس سے اب ذرا ایوریج بڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ 1500 سے 2000 پچھلے کچھ دنوں سے یہ سطح چلی گئی ہے. آپ جس طوفان کی بات کر رہے ہیں وہ طوفان جو ہے اب وہ آپ کو حکومت کے اقدامات سے اس ڈیٹا کی بنیاد پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا امیونٹی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس حلے کو سہ جائے گا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ اوپن اپ کرتے ہیں اور پھر اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے تو یقیناً تعداد تو بڑھے گی. کس حد تک بڑھے گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کس حد تک نظم رہتا ہے لوگوں میں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. ہرڈ امیونٹی کی بات ہوئی اور یقیناً سویڈن نے یہ فالو کیا ہے، اور لیکن وہاں پہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ایک خاص طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. صنعتیں بھی کھلی ہوئی ہیں تو خاص کنڈیشن کے اندر، خاص پروٹوکول کے اندر، تو جو اس کا نقصان ہو سکتا تھا جو کہ آپ دیکھا ہے آپ نے کہ برطانیہ میں ہوا یا امریکہ میں ہوا یا اٹلی میں ہوا یا اسپین میں ہوا، وہ سویڈن میں اتنا نہیں ہوا کیونکہ بہت ریجڈ طریقے سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اس کا دوسرا ایکسٹریم ناروے کو جائیں جنہوں نے بہت سختی سے لاک ڈاؤن کیا تھا
اور وہاں پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے مقابلتاً سویڈن کے. تو ہمیں دراصل جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور بغیر صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر جانا چاہیے. امیونوگلوبولن جو ہوتی ہے, جو یہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی بات ہو رہی ہے, بہت آسان ہے. ایلائزا استعمال ہوتا ہے, ایکوپمنٹ سمپل ہے. جو پی سی آر مشینز ہیں یہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں, 30-40 لاکھ کی ایک مشین آتی ہے, ہر ایک کوئی آپریٹ نہیں کر سکتا. اس پہ فوری طور پہ چلے جانا چاہیے. بہت سے ممالک اب اس پہ چلے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر لاکھوں ٹیسٹ کے حساب سے اب بہت سے ممالک اب کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو جنرل پاپولیشن ہے جن میں یہ سمٹمز نہیں ہیں, ان میں یہ پتہ چلے کہ کتنوں کے اندر یہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہیں اور کتنا پرسنٹیج لوگ ہیں ہمارے وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ میرے خیال سے ایک قدم ہے جس کو حکومت کو فوراً لینا چاہیے. اس کے علاوہ کہ دوسری جو پی سی آر مشینز بہت ساری, کئی 100 مشینز یونیورسٹیز میں اور ریسرچ سینٹرز میں بند پڑی ہوئی ہیں اور ان کے ٹیکنیشینز گھر بیٹھے ہیں, ان کو بھی فوراً کام میں لانا چاہیے. جیسے کہ میں نے اپنے ادارے میں 4 پی سی آر مشینز ہم نے ایک بایو سیفٹی لیول 3 فیسلٹیز قائم کر ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا, اور ٹیسٹ کراچی یونیورسٹی میں جو ادارہ ہے اس میں ہو رہا ہے. اور جمیل الرحمان سینٹر جس کا ذکر کیا, جو میرے والد کے نام سے ہی منسوب ہے کیونکہ میں نے ایک پرسنل گرانٹ سے اس کو بنایا تھا, اس میں جو سٹرکچر کی بات کی ہے, ساخت کی, تو یہ یقیناً پتہ چلا ہے کہ 9 جگہ پہ میوٹیشنز آئی ہیں. 29,000 جگہوں پہ جو اس میں جو چین ہوتی ہے نیوکلیوٹائڈز کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے ہمیں کہ وہ کانسیکوینشل چینجز ہیں. چینجز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ آئی ہیں. بہت سی چینجز. ٹھیک ہے, میں اس میں جمال ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیونٹی اسٹرینتھ مطلب ظاہر ہے اثرات تو آ رہے ہیں, 30,000 سے زیادہ لوگ ہو گئے, اب ایوریج 15 سے 2,000 ہو رہی ہے. ٹیسٹ کی ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, اور ہمیں ایگزیکٹ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کتنے لوگ شکار ہیں, کتنے گلی محلوں بازاروں دکانوں میں جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں کہ جن کو وائرس ہے, اور وہ لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بات کی, آپ نے سویڈن کی مثال, ان کا بڑا ریجڈلی کنٹرول کیا, پھر انہوں نے ناروے کی بھی مثال دی کہ ریجڈلی کنٹرول کیا اور پھر اس کو انہوں نے اوپن کیا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آف لیٹ ہیں اور جو اب ہم کر رہے ہیں وہ پری میچور ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کیا اس کو اسٹرکٹ طور پہ ریجڈ طور پہ کیا. ٹھیک ہے, اس میں وہ پڑھی لکھی قوم تھی, لیکن جو کنسیپٹ وہ لے کے آئے تھے نا, وہ یہ نہیں تھا کہ اس میں تعلیم کا بڑا رول تھا. ٹھیک ہے, آپ احتیاطی تدابیر ساری کریں, آپ ماسک لگائیں, لیکن ان کا رول یہی تھا کہ جب ایک وائرس اسپریڈ کرنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کی امیونٹی کا لیول جو ہے نا بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو خوش قسمتی سے یہ تو ہر دنیا کہہ رہی ہے. دیکھیں نا آپ کہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ 2.25 ارب کی سارک کنٹریز ہیں. اسی طرح آپ افریقہ کی کنٹریز کو ملائیں, کوئی 16, 17, 18 کنٹری. پھر آپ گلف کی کنٹریز میں جائیں, میں مان لیتا ہوں کہ ان کے یہاں تو بہت اچھا سسٹم تھا. یہ 2.25 ارب میں 2.25 مہینے میں 1 لاکھ جو ہے کوئی تقریباً اتنے مریض بنے ہیں, اور ان میں کوئی 3-4 ہزار جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری امیونٹی بہتر ہے. اور اس پہ بھی بہت اسٹڈی ہوئی ہے کہ آیا یہ امیونٹی جو تھی وہ کسی ملیریا کی وجہ سے تھی. یہ بھی اسٹڈی ہوئی ہے کہ کیا BCG ویکسینیشن ٹی بی کی تھی اس کی وجہ سے تھی, یا ہمارا بچہ جو بچپن سے 80% گندا پانی پیتا ہے, گندی خوراک کھاتا ہے, اس کی وجہ سے تھی. یا پھر دیکھیں ایک اسٹڈی اور بھی بڑی زبردست. نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امیون سسٹم کا امتحان جو ہے وہ لیا جائے, کیوں کم ہلاکتیں ہو رہی ہیں زیادہ ہوں. جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, جو آپ نہیں بات آ رہے, ہمیں کمیونٹی کا اینٹی باڈی ٹیسٹ تو کرنا چاہیے نا. مثال کے تو ایک گلی کو لوکیٹ کر لیں, وہاں سے آپ کو 20, کیونکہ ابھی ڈاکٹر طاہر شمسی نے ایک اسٹڈی کی ہے کراچی میں. انہوں نے جو بھی بندہ ان کا بیمار ہوتا ہے یا کوئی فوت ہو رہا ہے, اس کے جو گھر والے تھے نا ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ریسرچ کی تو اجازت دی ہوئی ہے انہوں نے کہ جی ریسرچ میں آپ اینٹی باڈی یوز کر لیں کہیں کہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں اگر ایک آدمی کو کرونا ہوا ہے تو 3-4 بندے ایسے تھے جن میں اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی, ان کو کوئی سمٹم ہی نہیں تھے. آج کل ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں اپنا پیمز ہاسپٹل کے اندر, ڈاکٹر روف نیازی کے, وہ ڈاکٹر جو ایکسپوز ہوئے ہیں, مطلب جو ہر وقت ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں, نرسز رہتی ہیں, پیرامیڈک, ان کی آج کل ایک ریسرچ یہ ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے ان کو شروع میں ہی کلوروکوئن شروع کرا دی ایزیتھرومائسین کے ساتھ, دوسرا انہوں نے ان کا اینٹی باڈی لیول چیک کرنا شروع کیا. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے تھے کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن ان کے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی تھی.
اصل تو مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے ایک ریسرچ کرا لیں اینٹی باڈی کی، جو سر نے صحیح کہا، ایک قطرہ خون ہوتا ہے، یہ 2 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 یعنی تو 5 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ہمارے میں یہ 30,000 کیس نہیں بلکہ 1,30,000 ہو چکے ہیں. یہ میں ڈیٹا دے رہا ہوں آپ کو، جس میں سے 1,00,000 لوگ وہ ہیں جن کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے اور وہ بظاہر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. اور اب ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اب جو کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، کیونکہ میں روز ٹیسٹ کر رہا ہوں، میرا ابھی تک کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے جو وینٹیلیٹر پہ گیا ہو جس کے پازیٹیو آیا ہو، میرا کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے جو بہت سیریس ہو گیا. اب جو ماشاءاللہ اتنی ہماری لگتا ہے کوئی امیونٹی ڈیولپ ہوگی کہ لوگوں کو ہلکا سا نزلہ زکام کھانسی اور یہ ہو رہا ہے، اور عموماً لوگ جو ہے الحمدللہ وہ ریکور کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا مطلب آپ حکومت سے کہہ نہیں رہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائے جائیں، یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک بھی یہی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اتنا زیادہ خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہی کر رہی ہے؟ نہیں، اینٹی باڈی ٹیسٹ تو بالکل ہونے چاہیے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہونے چاہیے. میں اس کے لیے زور بھی لگا رہا ہوں کہ اس کو شروع کیا جائے فوری طور پہ. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بہت آسانی ہے، اس کو کرنے میں بہت سستا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے، اور اس کو ایک ٹاپ پرائیورٹی پہ لے کے کرنا چاہیے. ہم نے زور لگا رہے ہیں وینٹیلیٹرز کا مینوفیکچر وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بیماری کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اکثر وینٹیلیٹر پہ جو پیشنٹ جاتے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ مورٹیلٹی ہو رہی ہے اور وینٹیلیٹرز کام نہیں کر رہے. کام نہیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہیموگلوبن، آکسی ہیموگلوبن کا جو ٹرانسفر ری ایکشن ہے، وہاں پہ یہ وائرس جا کے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، تاکہ ہیموگلوبن اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ آکسیجن کو پکڑ کے آکسی ہیموگلوبن بنا سکے اور پھر آکسیجن کو مختلف جگہوں پہ اپنے جسم کے پھیلا سکے. تو یہ جو ہے، اس وجہ سے وینٹیلیٹرز جو ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو پا رہا، اور اسی وجہ سے آلٹرنیٹیو اپروچز دیکھی جا رہی ہیں کہ کیا کیا جائے. امیونو سپریسنٹس دیے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں، بلڈ تھنرز وغیرہ. تو جو بہت اہم چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ سب سے پہلے اسیس کریں کہ کتنے % لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور پلاننگ جو ہے اس ڈیٹا کے بنیاد کے اوپر ہو، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ نہیں جو آپ PCR 8-10 ہزار ٹیسٹ کر کے اور آپ اس سے اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ اتنا نہیں تو اتنا ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پھیل چکا ہو. اینٹی باڈی اگر ڈیولپ ہو گئی ہوگی تو پھر کانویلیسنٹ پلازما بھی وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ چیک کر کے اگر موجود ہیں اور اسی کے خلاف اگر اینٹی باڈیز ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں ناصر جمال سے بھی یہ فرمائے گا کہ وینٹیلیٹر کا جو معاملہ ہے وہ تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ ونس یو ریچ وینٹیلیٹر تو آپ ریکور نہ ہونے کی اپنی جو وہ شرح ہے وہ بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ وینٹیلیٹر پہ بیسیکلی وہی جاتا ہے جو جس کی امیونٹی جو ہے وہ اتنی ویک ہو چکی ہو اور اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی ڈاکٹر وجاہت صاحب کے ساتھ کہ ہم نے جس طریقے سے یہ اوپن اپ کر دی ہے، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جون جو ہے ہمارا پیک ٹائم ہے، تو مطلب ٹھیک ہے 3,000 آپ کہہ رہے ہیں جو 2.25 ارب کی آبادی ہے، لیکن ہلاکت تو ہلاکت ہی ہوتی ہے. جمال سے ایک تو پہلی میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے سارے میڈیا سے کہ یہ جو ہمارے، جس میں میرے ڈاکٹر بھی بہت سارے شامل ہیں، کہ خدا کے واسطے کہ یہ جو ہم خوف کا کہتے ہیں خوف ہو گیا، تباہ ہو جائے گا. جیسے میں اس دن ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا کہ پورا ملک تباہ ہو جائے گا. ڈاکٹرز کا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا. مر بھی رہا ہو تو کہتے ہیں یار تو گھبرا مت، تو ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، کہ میرے حساب میں یہ لاک ڈاؤن ان کو بہت پہلے کھول دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے میری بات کو بلکہ میں نے ان کی بات کو جو آگے بڑھایا وہ یہ کہ 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں میں ہو چکا ہو، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے،
اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے تو پھر ڈیٹا اسی پہلے یہ آنا رفتار سے چاہیے. اگر اچھا شرح تیسری مواد بات بھی ہوں گی نہیں دیکھیں وہ پھر جس خوف ملک میں پھیلے گا. اب ناراض ہوئیے گا میری بات سے, جس ملک میں 1000 بچہ روز نمونیا, آپ نے کہا نا جی مر جائیں گے, 3000 مر گئے نا سر پورے 2.25 ارب میں. آپ کے ملک میں 1000 بچہ روز نمونیا اور ڈائریا سے مرتا ہے. آپ کے ملک میں 1 لاکھ بندہ جو ہے کینسر سے مرتا ہے. آپ کے ملک میں ہر سال 44,000 ٹی بی سے مرتے ہیں. آپ کے ملک میں ہر سال 15 سے 20,000 ڈرگ یعنی کہ جو ریزسٹنٹ ٹوبرکلوسز ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کے ملک میں HIV جس تیزی سے پھیل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے ملک میں 1,80,00,000 یا 60,00,000 بندوں کو ہیپاٹائٹس B اور C کا وائرس لے کے پھر رہے ہیں, اور ان میں سے بھی جو 1,80,00,000 ہیں 5 یا 7 لاکھ علاج کر رہے ہیں. 70% لوگ جو ہیں وہ کرونک لیور ڈیزیز میں, اور پھر ان میں سے 5% کینسر میں تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کے ملک میں 4 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال دوائی نہ ملنے سے دل کی بیماریوں سے مر رہے ہیں. آپ کو 3,000 کا خوف ہے جو 3 مہینے میں ہوئے ہیں, لیکن آپ کو جو 20 لاکھ آپ کے ملک میں ہر سال مر رہا ہے اس کا کبھی نہیں اس طرح میڈیا نے ہم لوگوں نے بیٹھ کے لڑائی کی کہ بھائی کیوں 1000 بچہ مر رہا ہے. اس لیے پرابلم اس ساری میں یہ ہوئی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کہ یہ جو بیماری ہے نا, ہم سارے کالر پوش لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہو, جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, جن کو کھانے کو ہے, جن کے مسئلے نہیں ہیں. غریب آدمی کا جس کا چولہا نہیں جل رہا سر اس سے پوچھیں جا کے. ان کو تکلیف یہی ہے کہ غریبوں کے گھروں میں جب پھیلے گی ان کے امیروں کے گھروں میں پہنچے گی. ان کو پرابلم یہ ہوئی بھی ہے, ان کا اور کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے آپ کا بھی غریب کو بھی تو بلائیں نا آپ انٹرویو میں, اس سے پوچھیں 5 غریبوں کو اکٹھا کریں جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر, کیونکہ ایون ماسک لگانے سے ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ صرف ماسک لگا لیتے ہیں 90% آپ محفوظ ہوتے ہیں اس وائرس سے. ماسک لگانے چاہیے, جو ہمیں حکومت SOP دے رہی ہے وہ کرنے چاہیے, لیکن یہ ڈرانے چاہیے. جتنی تعداد میں نے دیکھا ہمیشہ ہر انٹرویو میں کہا کہ آپ جتنا وقت گزرے گا نمبر آف پیشنٹ بہت تیزی سے بڑھیں گے لیکن نمبر آف ڈیتھ کم ہو جائیں گی. اس وقت بھی پاکستان کے اندر اگر آپ KPK کو نکال دیں 1.5% ہے مورٹیلٹی ریٹ پاکستان کے اندر, اور جب آپ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ لے آئیں گے تو یہ مورٹیلٹی ریٹ 0.1 اور 0.2% پہ چلا جائے گا. لیکن ہم نے اس کی طرف کوشش نہیں کی نا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی بیماری ہے جیسے فلو کی بیماری ہے, جیسے نزلہ. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کوئی اتنا مسئلہ میرے حساب سے نہیں رہا جتنا پیدا کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عطا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں باقی جو ڈیتھس ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس 20 لاکھ کی تو فکر نہیں ہے, یہ جو 500-600 ہو گئے ہیں ان کی فکر ہے, اور یہ جو ہے یہ امیر آدمی کا چونکہ مسئلہ ہے, غریب آدمی جو ہے اس سے پوچھیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہ پھیلے گا اتنی شرح مواد کم ہو جائیں گی. جی بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو کتنے لوگ جو ہیں یہ مختلف بیماریوں سے انتقال کر جاتے ہیں, اور جس میں ڈائریل ڈیزیزز ہیں اور بہت سارے اور بیماریاں ہیں, تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس سے اموات ہو رہی ہیں, اور ہم نے پورے ملک کو بند کر دیا ہے. تو یہ بات بالکل ویلڈ ہے میرے حساب سے, لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ہاسپٹلس کی جو کیپیبلٹی ہے ایک سڈن ایک ساتھ اگر یہ بڑھتا ہے اور لوگ تو ہاسپٹل جو ہیں وہ اس کو کیٹر کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی, اور اسی وجہ سے ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی بیچ میں لانا چاہیے تاکہ وہ ٹریٹمنٹ دے سکیں. یہ جو ہے یہ 6 مہینے کا عرصہ یا 8 مہینے کا عرصہ ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے, کیونکہ مجھے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے سال کہ فروری مارچ اپریل تک اس کی ویکسینز آنا شروع ہو جائیں گی, اور اگلی جو ویو آئے گی, کیونکہ یہ اب آپ کے ساتھ زندگی رہے گا, یہ غائب ہونے والا نہیں ہے. جیسے فلو ہے آپ کے پاس اور اتنے عرصے سے ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور فلو سے ہر سال کتنے لاکھوں اموات ہوتی ہیں, تو یہی ایک قسم کا سمجھے فلو ہی جیسا ایک ہے جو آپ کے پاس اب آ گیا ہے, اور یہ ختم نہیں ہوگا, یہ رہے گا. اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ یہ کہ ہر سال آپ کو ویکسینز لگوانی پڑا کریں گی. یہ 6-8 مہینے آپ کو گزارنے ہیں. آپ بالکل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ مغرب کی طرح یا ساؤتھ کوریا کی طرح آپ نہیں کر سکتے کہ کمپلیٹلی یا کچھ اور ممالک کی طرح کہ بالکل لاک ڈاؤن کر دیں, کیونکہ لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو ہم جو اس لحاظ سے جو حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو کھولیں گے, وہ صحیح ڈیسائیڈ کیا ہے. ساتھ کے ساتھ ان کو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہاٹ سپاٹس,
وہاں پہ سختی سے اسپریئنگ بھی کرنی چاہیے, وہاں کھانا بھی پہنچانا چاہیے لوگوں کو اگر وہ غریب علاقے ہیں, اور وہاں پہ ٹارگیٹڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور ساتھ کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں اینٹی باڈی ٹیسٹنگ, جو کہ ابھی شروع نہیں کی ہے, ہم نے بہت اسپوریڈکلی ہو رہی ہے, سادہ زور ہمارا صرف پی سی آر بیس ٹیسٹنگ پر تھا, اس کو ہمیں تبدیل کر کے اور اب اس پہ آنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پھر آپ کو کانویلیسنٹ پلازما بہت بڑے مقدار میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, یہ فرمائیے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک کھول دیں, سب کچھ آن کر دیں, کیا یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل میں پورا اتفاق کر نہیں, دیکھیں احتیاطی تدابیر تو سب سے پہلے اختیار کرنی ہے, اس میں کوئی دوبارہ کوئی نہیں کر رہا نا, وہ تو ابھی آپ نے بازار کھولی ہے, حشر جا کے دیکھیں سر, وہ 20 کروڑ کو آپ کہہ سکتے ہیں پکڑ کے بند نہیں کر سکتے. اب انٹرسٹنگ آپ کو ایک فگر بتاؤں, ہمارے یہاں حال یہ ہوا ہے اس وقت جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے نا, ہسپتالوں میں ہم نے نا بہت سارے بیڈ رکھ دیے کرونا کے, جو اصل جینون پیشنٹ ہے, کوئی ڈیلیوری کا پیشنٹ ہے, کوئی سرجری کا پیشنٹ ہے, کوئی اور ڈیلیوری کا. اس دن ایک بچی کو یقین کریں میں نے جس مشکل سے داخل کرایا نا اسپتال میں, آپ سوچ نہیں سکتے, یا تو وہ سڑک میں مر جاتی ڈیلیوری کرنے میں. ہوا یہ ہے کہ ہم نے آدھے اسپتال سارے جو ٹیچنگ بڑے اسپتال ہیں ان کو کورونا کے لیے مختص کر دیا ہے, ان کے آپریشن تھیٹر بند کر دیے ہیں. ہم نے وینٹیلیٹر اس وقت 4000 ہیں آپ کے ملک میں. آپ ذرا تعداد تو نکلوائیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں مشکل سے 80 سے 100 جو ہے نا, مشکل سے 80 سے 100 لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. 4000 آپ کے پاس وینٹیلیٹر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے اسپتالوں کو بند کر دیا, آپ نے او پی ڈی بند کر دی. یقین کریں جو ڈیتھ کورونا سے اتنی نہیں ہو رہی جتنے لوگوں کو دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کبھی جا کے اللہ نہ کرے آپ کو اتفاق ہو, آپ جائیں, پتہ چلے کہ کس طرح جو پیشنٹ کورونا کا نہیں ہے وہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے اس وقت. کورونا کو تو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے, انہیں پتہ ہے سختی بڑی ہے, پوچھ گچھ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہے لاک ڈاؤن کرنے سے, میں کہتا ہوں کھولنا چاہیے. بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے صبح سے شام تک بازار کھولنے کا اعلان کیا, بڑی زیادتی کی ہے, اور آپ نے 3 دن اس کو بند بھی کر دیا. میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کھولیں. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اب آپ نے جب 4 6 8 گھنٹے کے لیے کھول دیا اور کھولا بھی ہفتے میں 4 دن کے لیے, تو زیادہ سارے لوگ نکل کے ایک ہجوم اکٹھا ہوگا, لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے, ایک دوسرے سے رش ہوگا. اس کی جگہ میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ 24 گھنٹے بازاروں کو کھولیں, 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ کو کھولیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے جا کے اپنی چیزوں کو خریداری کریں, لوگوں کے روزگار آہستہ آہستہ کریں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو میں تو اس سے ایک آگے اسٹیپ جا رہا ہوں. اب یہ اس میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے ہاسپٹلز میں او پی ڈیز بند ہیں, اب شاید کچھ میں کھولی ہیں انہوں نے, لیکن لوگ ہسپتال جاتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو دوسرے امراض کا شکار ہیں اور اپنی ان امراض کی بس ڈاکٹری علاج کے طفیل کچھ وقت نکال رہے ہیں, وہ بھی اموات کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ کیا اوور ری ایکشن ہے ہمارا, یا کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے جو مریض ہیں جو دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو وہ اٹینشن نہیں مل پا رہی جو ملنی چاہیے تھی, اور اس سے بھی بہت سی اموات ہو رہی ہوں گی. میرے خیال سے تو جو اس وقت کی پالیسی ہے کہ آپ سلیکٹیولی آپ سارا کھولنا شروع کریں, اور جہاں جہاں پہ ہاٹ سپاٹس ہیں, کراچی کا ہم نے جو ہمارے یہاں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں, میری فیسلٹی جو ہماری یونیورسٹی کے ہمارے ادارے میں فیسلٹی ہے, تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں 30-35% تک پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. ان سیمپلز میں جو سسپیکٹڈ پیشنٹس کے سیمپلز آ رہے ہیں, عام طور پہ ایوریج 8-10% ہوتی ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں 50-53% یعنی کہ آدھے سیمپل جو ہیں وہ انفیکٹڈ آ رہے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ایریاز خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ان کی جیو فینسنگ جس کو کہتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو خاص طور پہ وہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے, وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہو اور پھر فیسلٹیز کی پروویژن بھی ہو, اور باقی جہاں پہ یہ نہیں امپیکٹ کر رہا اس کو کھولنا چاہیے, کیونکہ جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ یقیناً آپ کو ڈیولپ ہوگی, اور اسے آپ کو الٹیمیٹلی تو یہ کیونکہ آ گیا ہے اس میں زیادہ تر پاپولیشن دنیا کی جو ہے اس میں مبتلا ہوگی. اکثر کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مبتلا ہوئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر 7 ارب پاپولیشن ہے دنیا کی, تو 4-5 ارب جو ہے وہ اوور پیریڈ آف ٹائم یہ سب اس سے ایک حد تک مبتلا ہوگی,
اور پھر اس میں امیونٹی ڈیولپ ہوگی جیسے اور بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر یہ گزر جائے گا, ایک سرٹن لیول پہ رہے گا اور پھر یہ گزر جائے گا. لیکن ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا, اس کو جیسے حکومت کھول رہی ہے اس کو, یہ میرے خیال سے پالیسی صحیح ہے, لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں صحیح ڈیٹا ہمارے پاس فوری طور پہ ہونا چاہیے, جیسے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ وغیرہ کا, اور اس سے پھر پلاننگ میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کہ کس ریٹ سے یہ پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا, کس ریٹ سے اس کو کہاں پہ ہمیں چاہیے کہ کنٹرول کرنا, وہ سب جو ہے وہ پلاننگ میں آپ کو آسانی ہوگی. اور جیسے میں نے کہا یہ 7, 8, 10 مہینے آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے, اس کے بعد ویکسینز آ جائیں گی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.